अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई तहलका खेज ऑडियो टेप सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म हाउस से ये टेप्स लीक हुई हैं। देखना होगा कि ये टेप्स किसने लीक की हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग के अपने लोगों ने नून लीग की लंका ढा दी है, लेकिन अपोजिशन पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये एजेंसियों का फॉल्ट है, जिसकी वजह से इंतहाई मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हमें देखने में नजर आ रहा है। ऑडियो टेप्स पाकिस्तान में रिलीज होती रहती हैं, लेकिन इसका एक अहम पहलू ये है कि सिर्फ सियासतदानों के हवाले से ऑडियो टेप्स लीक होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के हवाले से टेप लीक्स हों, किसी जर्नल के बारे में टेप्स लीक हों, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और अब ये बताया जा रहा है कि 100 घंटे की ऑडियो टेप्स हैं जो कि डार्क वेब पे अवेलेबल हैं, और वो $3 लाख के इवज बेचने की कोशिश की जा रही है, और $3000 पर घंटा वो जो ऑडियो टेप्स हैं वो अवेलेबल हैं। कोई भी $3000 पर घंटा देगा तो वो 1 घंटे की टेप्स हासिल कर सकेगा। सबसे संगीन बात ये है कि इसको हमें सिर्फ इस तनाजुर में नहीं लेना चाहिए कि ये सिर्फ PMLN की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या PMLN के हवाले से कुछ चीज़ें लीक हुई हैं, उनकी टेप्स लीक हुई हैं, बल्कि इस तनाजुर में लेना चाहिए कि वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म जहाँ पर बैठते हैं, वज़ीर आज़म की अपने मोतमदे ख़ास प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ भी गुफ्तगू लीक हुई है। जो वो मरियम नवाज के साथ बातें कर रहे हैं वो इंतहाई दिलचस्प हैं, इंतहाई तहलका खेज उसमें इंकशाफात सामने आए हैं। जो चाचा भतीजी की आपस में बातचीत होती है, जो सियासी पस मंजर में जो बातचीत होती थी, वो भी मंजर आम पर आ गई है। उसके हवाले से भी तफसीलात बताएंगे। अहम चीज़ ये है कि ये नून लीग के पर्सपेक्टिव में उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि शायद नून लीग की अगर ऑडियो टेप्स लीक हुई हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि वज़ीर आज़म जहाँ पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं वो ऑडियो टेप्स लीक हुई हैं, वो गुफ्तगू बल्कि लीक हुई है। दैट मीन्स कि वो जो जिस रूम में वो बैठते हैं वज़ीर आज़म, वो बग्ड है। जिस रूम में वो गुफ्तगू करते हैं वो बग्ड है। जहाँ पे वफाकी वज़रा के हवाले से भी टेप्स लीक हुई हैं, वो रूम भी बग्ड है। और तो और जो फ़ोन कॉल करते हैं मोबाइल पे या अदरवाइज लैंडलाइन नंबर पे, वो भी बग्ड है। ये बहुत ही एक संगीन सूरत हाल है, संगीन बात है, जिसका पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी हुकाम को ना सिर्फ जायज़ा लेने की ज़रूरत है, नोटिस लेने की ज़रूरत है। और नून लीग को भी चाहिए कि इसको बहुत ही संजीदगी से ले। क्या चीज़ें मैं एक तो ये बताऊँगा कि इन टेप्स में डिस्कस क्या हुआ है और इसके मुस्बदात क्या हो सकते हैं, और फिर बताएंगे कि इसका पीटीआई को किस तरह से फ़ायदा हुआ है, और आर्मी चीफ की तैनाती या तोसी से इसका किस तरह से ताल्लुक़ है, और क्या वजह है कि सिर्फ नून लीग के अगेंस्ट जो चीज़ें जा रही हैं वही लीक हुई हैं, बाकी अभी तक कुछ लीक नहीं हुआ। इससे पहले हमने 1-2 ऑडियो टेप्स देखी थी जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनके हवाले से ऑडियो टेप्स लीक हुई थी। अरसलान जो कि मामले खुसूसी थे, IT के चीज़ें देख रहे थे, उनके साथ उनकी जो फ़ोन कॉल थी वो लीक हुई थी, और एक आध फ़ोन कॉल और थी जो फराह गोगी और मलिक रियाज की बेटी के दरमियान हुई थी। लेकिन अब ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान 2 टेप्स सामने आई हैं, जिसमें एक तो वो मुशर्रफ के हवाले से जो DG ISPR का कामरान शाहिद साहब के साथ इंटरव्यू था, इसके हवाले से बात कर रही हैं, और वो बता रही हैं कि उन्होंने अगर फ़ौज ने जनरल मुशर्रफ को लाना है तो वो तो ले ही आएंगे, तो इससे बेहतर ये है कि हम ज़रा गुड जेस्चर दे दें। और इस पर्पज़ के लिए मरियम नवाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि वो ट्वीट कर दें कि हमने अपना जो हिसाब किताब है मुशर्रफ के साथ वो अल्लाह पर छोड़ दिया, और उन्होंने उनकी बात मान के वो ट्वीट कर दिया। तो वो भी ऑडियो टेप लीक हुई है, वो आपको सुनवाएंगे, ज़रा सुन लीजिए। तो
جی آپ نے سنی دوسری آڈیو انتہائی سنگین ہے، اس سے بھی زیادہ سیریس ہے. وہ آڈیو ہے کہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب سے بات کر رہی ہیں اور جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتاح اسماعیل الٹی سیدھی ٹی وی پر آ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو کسی چیز کی سینس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اتنی زیادہ ان پر محنت کی تھی لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے مذاق بنوا دیا ہوا ہے اور اکانومی ان سے چل نہیں رہی اور باقی اکنامک افیئرس بھی ان سے ہینڈل نہیں ہو رہے، جس کی تائید کر رہے ہیں شہباز شریف. اس آڈیو ٹیپ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی آواز کو میوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک دانستہ ایفرٹ ہے. یہ اس کی یہ آڈیو بھی آپ سنیے ذرا. 207 پہ جا رہا ہوں، ذمہ داری بھی نہیں لیتا اور ٹی وی پہ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے. اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے، پتا نہیں کیا کرتا ہے. یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. جی آپ اگر ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ، اس کو یہ بھی نہیں پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے ہیں، اس میں یہ خطرناک ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کرے ہمارا کوئی ڈاکٹر صاحب آ جائے. میں نے بڑی اس پہ محنت کی انکل، اور میں کچھ 1 مہینے سے اس پہ لگی تھی. چپ کر کے ان کو کہہ رہی ہوں کہ نہ کروں یہ. جی اچھا، اب اگلی ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آڈیو ٹیپس کس نے لیک کی ہیں. اچھا اب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب اور جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ کا میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے داماد راحیل جو ہیں وہ رحیم یار خان میں ان کی انڈسٹری ہے تو اس کی آدھی مشینری انڈیا سے آ گئی ہوئی ہے اور آدھی امپورٹ کی وجہ سے آ نہیں پا رہی ہے، تو اس کی منظوری اس کو اسپیشل اس کے لیے ایلوکیشن اسپیشل پرمیشن گرانٹ کی جائے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلو اپ کر جائے گا یہ معاملہ میڈیا میں، تو اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ اس وقت کی ہے جب چیئرمین نیب کا تقرر ہو رہا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی وہ بریف کر رہے ہیں کہ نانا جواد صاحب جو کہ انتہائی سیزنڈ جرنلسٹ ہے، ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں. عامر الیاس نانا صاحب کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ مقبول باقر صاحب کو چیئرمین نیب نہ لگایا جائے. اس کو پی ٹی آئی بہت زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، جرنلسٹ سیاستدانوں کے ساتھ ایسی چیزیں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سیاستدان مشورہ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو جرنلسٹ اپنی اوپینین دیتے رہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ دونوں انتہائی سیزنڈ اور پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ جرنلسٹ ہیں اور ان کی بہت صحافت میں عزت ہے. تو پی ٹی آئی اس کو خام خواہ تماشا اور ایک طرح سے زیادہ اس کو ہائپ دینے کی کوشش کر رہی ہے. یہ آڈیو بھی سنیے. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راحیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر. میں بات سنیں نا اس کا طریقہ ہے. مجھے رات بات کی تھی، ہی از ہر سن ان لا، ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میں کہتا دو کام نے بتایا تھا، ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، جو وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات. بالکل میں مانتا ہوں. تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رحیم یار خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں. اچھا، دو کام بتائے تھے. پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟
کوئی باہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے اچھا. تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گیٹ اسٹیشن بنانا وہ ایک پڑتا ہے. نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا سر, وہ تو روز لوگ کراتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشنری لانے والا بڑا بڑا فلیک آئے گا. جی جی. اور پھر رات ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی, ای سی سی میں لے جانا, وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے, پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں, پھر میں جب لندن سے اپنا ٹرکی جاؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی, وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے, پھر اس طرح کر لیں. جی سر, اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے. باقی سر نئی بات ہے سر, یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں, یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آڈیو ہے اس لیے کہ یہ کوئی ٹیلی فونک کانورسیشن نہیں ہے, بلکہ یہ وزیر اعظم آفس کی کانورسیشن ہے. وزیر اعظم صاحب دو بدو اپنے سیکرٹری سے, اپنے اسٹاف افسر سے بات کر رہے ہیں, اور جس روم میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ بگڈ ہے, اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے کہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ, ملکی سلامتی سے متعلق, فورن افیئر سے متعلق, انٹرنل داخلی سلامتی سے متعلق, اور کسی قسم کا بھی میٹر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جا سکتا ہے, وہ کسی بھی طرح سے لیک ہو سکتا ہے. یہ ہے اصل سنگین بات جو سوچنے کی تمام حکام بالا کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اور آپ کو ابھی یہ بھی سنیں گے کہ وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, وہ بھی بڑی اہم ہے. پھر مریم اور شہباز شریف صاحب کی جو چودھری پرویز الہی کے حوالے سے اور مونس الہی کے حوالے سے جب وہ سی ایم پنجاب بن رہے تھے, اس حوالے سے بھی گفتگو ہے. وہ یہ دونوں آڈیوز بھی آپ سنیے. پوری گھر میں سب سے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے زندگی بھر چھوٹے بھائی کے بعد ملتا ہے, زندگی بھر ہر موقع پر اس کو بھیجنے کے بعد ملتا ہے. اس بچے کو جان کیا زندگی کا اس طرح کا کبھی بھی جو اپنے بھائی کا ملا کسی کا نہیں, بڑا بھائی باپ جیسا بھائی ہمیشہ اس کو آگے کیا, ہمیشہ اس کو آگے کیا. ابھی بھی اگر وہ اس کے فون پہ بولتا نہیں, بچوں کو سمجھ کروایا, یہ دلیل آ جائے اور بڑوں کا پاس آگے مجھے لگتا ہے کہ مونس نے اس کو بہت خراب کرنے میں کوئی بیٹا کوئی خراب کرنے والا, پر اس کو تو عقل کرنی چاہیے تھی کہ بیٹے کی باتوں میں آپ کے ساتھ میں کوئی بات کر جب تک دوسرا مجھے کہا نہیں. ایک سیکنڈ سر, ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں, 7 دن والا, تاکہ 6 والا دے دیا, پھر اب آج 7 والے دیں گے, کل 8 والوں کو دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس, پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے 6 کو ملنا ہے, اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج وہ ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا, 30 لوگوں نے, ان میں سے جن میں 7 8 کے سیدھے ایکسپٹ کر لیں نا, وہ میاں صاحب سے کلیئر کروا دیں گے, ان کے سیدھے ایکسپٹ ہو جائیں گے, اسی بات پہ ایکسپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا. وہ جائے جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو ہاں نہ ہے, ٹھیک ہے. میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے, ٹیم مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے بعد کیا ہوگا سر, وہ بلائیں گے, اگر وہ نہیں بھی آتے وہ کہیں گے آج اس کے سگنیچر ٹھیک تھے, ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس کا ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا, رکھنا کس کو اپنے پاس رکھیے. بنیادی بات ہے, جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں اس کی سگنیچر ٹھیک ہے, وہ نہیں آیا. اگر ایک بندے کو آپ نے فائر کرنا ہے, جی ہی ڈزنٹ شو اپ, واٹ ول یو سے نوٹس ایکسپائر ہو گیا, نہیں آیا ہم نے بجٹ کی میٹنگ تیار ہے, ہماری کیبنٹ. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو سینیٹائز کر دیا, اس میں دیر نہ کریں, بس
لیکن اب 6 سے پروسیس شروع ہو جائے گا. نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے نہیں سر ایکسیپٹ ہم کرنا آپ کو ہے. شارٹ لسٹ کر کے ہم لائٹ کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے نہیں دیں گے. ان کے لینی ہے جو شام کہیں 4-5 انسان نکل کے ان میں گھر میں ہی مت لگیں. کوئی رانا صاحب کو اتھارٹی بھیجنا ڈیسائڈ کر دے بس گا. ڈیسائڈ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کل جو ڈسکشن کی تھی. جی دونوں آڈیو سنی. وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف اور دیگر وزراء آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے استعفے کتنے منظور کیے جا رہے ہیں، کیسے ہوگا، کیا پروسیس ہوگا. دیکھیں جس روم میں بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں وہ پاکٹ ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ان کی کوئی بھی کانورسیشن جو ہے وہ محفوظ نہیں. اہم باتیں 2-4 میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، آرمی چیف کی تعیناتی سے اس کا کیا تعلق ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کون ریکارڈ کر سکتا ہے، کون یہ لیک کر سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے کہ جب وزیر اعظم سے بات چیت ہوتی ہے تو وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے وفاقی وزراء کو بھی اپنے موبائل فون جو ہیں وہ سبمٹ کرنے پڑتے ہیں، وہ ڈپازٹ کروانے پڑتے ہیں. ان کو دیے نہیں جاتے، ان کو ہینڈ اوور کرنے پڑتے ہیں پرنسپل سیکرٹری کے آفس میں یا جو بھی ہو. ان کے پاس جانے سے پہلے وہ تمام موبائل فون یا جو ڈیجیٹل گیجٹس ہوتے ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں انٹل انلیس پرائم منسٹر اس کو الاؤ نہیں کرتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے جو پرنسپل سیکرٹری یا جو اسٹاف افسر کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ تو روم کی آڈیو ہے، وہ کانورسیشن ہے، وہ جو دفتری معاملات ہیں ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. میں اس کے بینر پہ نہیں جا رہا ہوں کہ دیکھیں بزنس مین کو ادروائز تو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ مشینیں منگوانا چاہے تو اس کو بہت ساری مراحت حاصل ہوتی ہیں، وہ کر سکتا ہے اور بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے. عام بات یہ ہے کہ وہ بھی بگڈ ہے. وہ جو کانورسیشن ڈیلی کی بنیاد پہ وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں اپنے اسٹاف کے ساتھ وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو رہی ہے. اور ٹائمنگ بہت اہم ہے. دیکھیں یہ پیک سیزن ہے جب عمران خان صاحب اپنی ایک اور کیمپین لانچ کر رہے ہیں حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کو ریموو کرنے کے لیے اور اس کو ٹاپل کرنے کے لیے. تو یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تاثر ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ آڈیو لیکس کی ہیں، ٹیپس لیک کی ہیں، یہ عمران خان کو براہ راست فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1-2 ایجنسیز ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے یا اس طرح کا اکوپمنٹ ہے جو یہ لیک کر سکتے ہیں، وہ ISI ہے یا IB ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک نے کی. اس کو اس طرح سے بھی لیا جا رہا ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 گروپس ہیں، ایک ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرا جنرل فیض صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو دوسرا گروپ ہے جو جنرل فیض صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، اس کی جانب سے یہ کیا گیا ہے. یہ تاثر عام تاثر ہے چونکہ اس کا براہ راست فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچتا ہے. اس آڈیو لیکس کی وجہ سے یہ جو 100 گھنٹے کی بتائی جا رہی ہیں لیکس ہوئی ہیں، اس کا براہ راست فائدہ عمران خان کو ہوگا اور مسلم لیگ نون پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا. ان کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو سکتی ہے، خاص طور پر مفتاح اسماعیل کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے. جیسے مفتاح اسماعیل نے بطور وزیر خزانہ ریزائن دے دیا ہے، اسی طرح کی مزید ٹوٹ پھوٹ بھی نون لیگ میں متوقع ہے. اور جو اسحاق ڈار کو واپس لانے کے پھر مشرف کے حوالے سے بھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا فائدہ PTI کو، عمران خان کو ہے. اور اس کا بالکل اس کو جوڑا جا سکتا ہے جو آرمی چیف کی تعیناتی یا توسیع ہونے جا رہی ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو یہ بھی ایک طرح سے اس کو جو فیصلہ سازی ہے حکومت کی آرمی چیف کو توسیع دینے کے حوالے سے یا نئی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس کو بھی انفلوئنس کرنے کی ایک کوشش ہے اور ٹاپل کرنے کی کوشش تو ہے ہی. تو اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس سے خاصی دباؤ میں آئے گی. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالکل کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ اچھی خاصی حکومت جو ہے وہ دباؤ میں نظر آئے گی. تو اس کا براہ راست ان فیصلوں پر اثر انداز ہوگا جو بہت اہم فیصلے ہیں. میں آپ کو ایک اور بھی پریڈکشن کرنا چاہ رہا ہوں. اب سپٹمبر چونکہ پیک سیزن ہے، اکتوبر اور پھر نومبر، یہ 2 مہینے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اگلے 15-20 دن میں اس سے بھی زیادہ بھونچال آئے گا پاکستانی سیاست میں انٹل انلیس یہ حکومت فیصلہ نہیں کرتی، اپائنٹمنٹ نہیں کر لیتی آرمی چیف کی یا توسیع کے حوالے سے معاملات سیٹل نہیں کر لیتی. تو نون لیگ نے اپنی اس پر پوزیشن دے دی ہے
کہ ہم نومبر میں ہی کریں گے، وقت پر ہی آرمی چیف کی توسیع یا ان کی اپائنٹمنٹ کریں گے، لیکن یہ میرا خیال ہے ان کا فیصلہ درست نہیں ہے، اور اس معاملے کو پرماننٹلی بھی سیٹل ہونا چاہیے. جس طرح سے چیف جسٹس اپائنٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ کورٹس میں، سپیریئر کورٹس میں، اس طرح سے آرمی چیف کو بھی اپائنٹ ہونا چاہیے. یہ ایک لمبی بحث ہے، پھر کسی وقت کے لیے اس کو اٹھائے رکھتے ہیں. بٹ یہ ایک بات بھی ہے کہ اگلے 15-20 دن جو ہیں وہ پاکستانی سیاست میں بھونچال کے ایک سے بڑھ کر ایک بحران، ایک سے بڑھ کر ایک اسکینڈل آتا چلا جائے گا. اس کا ایک اور بھی آسپیکٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس جو وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہوتے رہے ہیں، اس کا کچھ ریکارڈنگز اور کچھ اس کی گفتگو سنی جاتی تھی. مریم نواز صاحبہ ان دنوں پرائم منسٹر آفس میں ہوا کرتی تھی، اور وہ جو پرائم منسٹر یوتھ لان اسکیم ہے اس کو رن کر رہی تھی. تو وہ محمد زبیر صاحب جو ترجمان ہیں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے، انہوں نے بھی انکشاف کیا تھا کہ وہ تمام گفتگو وہ سن رہے ہوتے تھے. جیسے ڈان لیکس کے حوالے سے کچھ گفتگو آئی جو سنی جا رہی تھی، اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس طرح سے بات نہیں ہوئی بلکہ اس طرح سے بات ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ نون لیگ سے ہی نون لیگ کے ہی کسی آدمی نے یہ ٹیپس جو ہیں وہ لیک کر دی ہیں، وہ جو نہیں چاہتا ہو جو مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ ہو یا اوور آل نون لیگ کے خلاف ہو. تو اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے ایجنسیوں کی ناکامی ہے، بالکل 100% یہ ایجنسیز کی ناکامی ہے. ISI اور IB کو اپنے جو آفیسز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوللی ان دونوں ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ جو اتنا بڑا سیکورٹی بریچ ہوا ہے ان کو اپنے جو معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنے کی ضرورت ہے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور فردر اس کو شیئر بھی کیجئے. بہت شکریہ.